अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सेठी से सवाल। इस हफ्ते बहुत से सवाल इकट्ठे हो गए हैं, उनमें से हमने कुछ चुने हैं और फिर कुछ मौजू के मुताबिक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यानी नैब के ऊपर बहुत से सवाल हैं, मुस्लिम लीग की स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत से हैं, कुछ बातें एस्टैब्लिशमेंट के बारे में भी हैं। तो इस किस्म की बातें चल रही हैं कि आगे क्या होगा वो भी चल रहा है। तो आइए आज कोशिश करते हैं कुछ सवालों के जवाब देने की। मगर शुरू में ही मैं एक बात कह दूं आपको कि बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जो कि मैं जिनका जवाब अपने एक इदारिया लिखता हूँ या मज़मून लिखता हूँ हर हफ्ते फ्राइडे टाइम्स में। वो एक हमारी अखबार है, अंग्रेज़ी हफ्त रोज़ा। उसकी वेबसाइट है www.thefridaytimes.com। तो उस पर अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी मेरा तज़िया आता है। तो बहुत से सवाल हैं जिसका मैं जवाब अपने आर्टिकल्स के अंदर देता हूँ या इदारे के अंदर देता हूँ। तो अगर वो आप पढ़ लें तो मेरा ख्याल है बहुत से सवालों के जवाब आपको वहाँ मिल जाएंगे। बहरहाल मैं फिर कोशिश करूँगा कि यहाँ भी कुछ हद तक उसका जवाब दिया जाए, जितना भी मुख्तसर हो, क्योंकि बहुत से सवाल हैं। तो आइए आज सवाल शुरू करते हैं ये 18th अमेंडमेंट के ऊपर। कुमेल रज़ा साहब हैं लियारी से। अस्सलाम वालेकुम, कुमेल रज़ा बात कर रहा हूँ लियारी कराची से। अच्छा सेठी साहब, आजकल जो ये 18वीं तरमीम के हवाले से जो ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं, जिनको हाँकने वाले शेख साहब हैं, तो वो तो तज्ज़िये सामने आ गए। आपने भी कुछ फरमाया, कुछ और लोगों ने भी तज्ज़िया किया है, तो कुछ बात समझ में आ रही है। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी विजिबल इस बार जो हुआ है, चूँकि इससे पहले जब भी कोई डील या कोई इस तरह के मुज़ाकरात होते थे वो अहले नज़र और अहले ख़बर के दरमियान ही रहा करते थे। लेकिन इस बार कुछ ऐसे नज़र आ रहा है कि चौकों के ऊपर, थड़ों के ऊपर ये बातें लोग किए जा रहे हैं कि भाई ये डील हो रही है। तो इसका जो अगर हम कोई एथिकल पहलू ज़रा सा देखें कि ये सियासत तो सियासतदानों को इतना ख़राब कर दिया गया है, कोई विजिबल नज़र आ रहा है कि अच्छा ये हुकूमत जो है जो ख़ुद बज़ाहिर एक ना सियासी अमल के नतीजे में बरसर इक़्तिदार आई है, लेकिन जितना डेंट, जितना नुकसान सियासत और सियासतदानों को इस हुकूमत में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो आप क्या समझते हैं कि ये पाकिस्तानी कौम इतनी प्रैक्टिकल हो गई है कि अब ये इस तरह की बातें, कोई एथिक्स, कोई नज़रिया होता है कि ये क्या है, क्या कि हम देखेंगे आगे कि बस इसी तरह से हुकूमतें आती रहेंगी कि जो मुक़्तदर ताकतों से बना के रखेंगी उनके साथ डील करेंगी तो वो जो है इक़्तिदार में आएंगी, और बाकी जो नज़रियाती किस्म के लोग हैं क्या होगा क्या? बात यह है कि रज़ा साहब, आपने देख ही लिया कि जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोशिश करते हैं खड़ा होने की, उनका क्या हशर होता है। और हमारी तारीख़ में एस्टैब्लिशमेंट के बगैर हुई कुछ नहीं। पहले दिन से एस्टैब्लिशमेंट ने हुक्मरानी की है। एक वक्त था वो सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट थी, ब्यूरोक्रेटिक। अब सिविल जो है वो बेचारे पिट गए हैं और वो सिर्फ मिलिट्री रह गया है। अच्छा, अब आपने देखा एक दो सियासतदान ऐसे आए जिन्होंने कोशिश की कि वो ये जो बैलेंस है उसको थोड़ा सा तवाज़ुन को ठीक किया जाए, वो सारा मिलिट्री के हक में ना झुका रहे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी, मगर आपने देखा क्या हशर हुआ उनका। उसके बाद आपने देखा कि नवाज शरीफ साहब ने भी कोशिश की, आप देखें उनके साथ क्या हशर हुआ। मोहतरमा ने शुरू में जब वो आई तो उन्होंने भी कोशिश की थी 90 में, उनको भी 2 साल के बाद उनको फारिग कर दिया गया। तो अब सियासतदानों ने क्या सबक सीखा? सियासतदानों ने ये सबक सीखा है कि हम आते हैं या जाते हैं, एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बगैर ये होता नहीं है काम। तो अब आप पूछ सकते हैं ये कि क्यों इतनी पावरफुल है एस्टैब्लिशमेंट, क्यों सियासतदान उसके साथ उसके खिलाफ मुतहद होकर खड़े क्यों नहीं हो सकते? अच्छा, इसके बहुत से पहलू हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि हमारे जो सियासतदान आते हैं
وہ شروع میں ہی سہارا لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا پاور میں آنے کے لیے. آپ شروع سے دیکھ لیں، بھٹو صاحب نے بھی سہارا لیا اسٹیبلشمنٹ کا پاور میں آنے کے لیے، اور جس کو حقیقی طور پہ ووٹس ملے تھے بنگلہ دیش کے اندر یا اس وقت ایسٹ پاکستان میں، ان کو نہیں پاور دیا، اور اپنے آپ کو پاور میں لانے کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ یا جنرل یحییٰ کا ساتھ لیا اور پھر حکمرانی کی. اور جب ایک ایسی سٹیج آئی جب کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ بھٹو صاحب اب ہمارے کام کے نہیں رہے اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، اور ان کے لحاظ سے جب ان کا نقصان ہوتا ہے تو ملک کا بھی نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر ظاہر ہے پھر سازش ہوئی، اور سازش کے بعد بھٹو صاحب کی چھٹی ہو گئی. محترمہ آئی تھی، آپ کو یاد ہوگا 2 سال کے اندر اندر اسٹیبلشمنٹ نے کہا یہ تو سیکیورٹی تھریٹ ہے، یہ تو ہندوستان کے ساتھ امن کرنا چاہتے ہیں، یہ تو راجیو گاندھی کو جفیاں ڈالنا چاہتے ہیں، چلیے گھر جائیے. اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے حصے کے اندر جوڈیشری نے بھی اپنا رول ادا کیا ہے. سول ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ سول سے مراد یہ نہیں ہے صرف سول بیوروکریسی، اس سے جوڈیشری بھی آ جاتی ہے. ہمیشہ سے ہماری تاریخ کا حصہ رہی ہے جوڈیشری. 1-2 وقت ایسے آئے ہیں جب کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی انہوں نے کوشش کی ہے، اور کہیں کچھ عرصے کے لیے کامیاب بھی ہوئے ہیں، مگر نارملی ان دا کورس آف ہسٹری جوڈیشری کو وہ انگریزی کا حوالہ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہینڈ میڈن ٹو دی ایگزیکٹو. تو اب اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر سیاسی جماعتیں کہاں جائیں گی؟ اگر ان کے لیڈر ہی خود اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے آتے ہیں پاور میں، اور دوسرا جس کو جو بیٹھا ہوتا ہے اس کو نکال دیتے ہیں، تو پھر کہاں جائیں گے؟ اور پھر ظاہر ہے پھر سب کے اوپر فائلیں ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے ہمارے حکمران جو سیاسی لوگ آئے ہیں ان میں سے بہت کم ایسے تھے جو کہ صاف شفاف تھے. سب نے بہت سی گڑبڑیں کی ہوئی تھی، اور ظاہر ہے اس کے اوپر فائلیں بنی ہوئی تھیں، اور ظاہر ہے میڈیا کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ اشارے لیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور ان کے حکم کے اوپر چلتے ہیں. تو یہ اب معاشرے کا یہ ایک اصول ہی بن گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آپ اس کے ساتھ جھگڑا مت کریں، وہ ایسا کھڑکائیں گے آپ کو کہ پھر آپ یاد رکھیں گے، نانی یاد آ جائے گی. اور کیونکہ دال میں کالا ہوتا ہے، ہم اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں جب، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم بھی کافی ننگے ہیں. اس لیے پھر ہمارے سیاستدان بھی جو ہیں وہ بھی پھر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے سازش کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. تو میرا خیال ہے 2 ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اس دفعہ بڑی ایک دلچسپ بات ہوئی، وہ یہ کہ عمران خان صاحب تو ایک زمانے میں بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے. ان کی بہت سے ویڈیوز ہیں جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور بس کہتے ہیں کہ میں تو کبھی بھی ایسا پپٹ پرائم منسٹر نہیں بنوں گا. مگر اب آپ دیکھیے صورتحال یہ ہے کہ انہیں بھی ان کی بھی مجبوری یہ ہے کہ وہ پاور پہ آ ہی نہیں سکتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے بغیر، اور جب وہ آئے ہیں تو اب ظاہر ہے مہربان ہیں، اور انہیں اس بات کا احساس ہے کہ جب چاہے اسٹیبلشمنٹ ان کی چھٹی کرا سکتی ہے. بیکاز آپ نے دیکھا وہ نمبرز گیم جو ہے وہ تو ایسے 15 دن کے اندر اندر الٹ سکتی ہے کشتی ان کی. تو یہ صورتحال ہے. اب عمران خان صاحب کا صاف شفاف ذاتی طور پہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑا نا. پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ آئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہ صاف شفاف نہیں تھا. تو یا تو ہو نا کہ صاف شفاف سب کچھ ہو تو پھر آپ کھڑے بھی ہو. اچھا اب جب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ماضی کے اندر آپ نے صفائی و شفائی نہ کی ہو، اب جا کے آپ صاف شفاف ہو جائیں، اور پرانے اسکیلیٹنز جسے کہتے ہیں وہ آپ کے درازوں میں پڑے ہوئے ہیں یا آپ کی الماریوں میں پڑے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ ان کو کھٹکھٹاتی ہے، جب آپ کو سمجھانا ہو تو آ کے کھٹکھٹاتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، ہمارے پاس ہے. اور ہم جیسے میڈیا کے اندر برخودار ہیں جو کہ کہتے ہیں ہمیں دیں فائل، ہم ابھی ان کے خلاف نمبر لگاتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. تو مطلب ہے فائلیں آ جاتی ہیں، کاغذ آ جاتے ہیں اور ہم شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. اب آپ پوچھتے ہیں کہ کیا آئیڈیولوجیکل پالیٹکس کہاں گئی؟ آئیڈیولوجیکل پالیٹکس وہیں گئی جہاں ہمارے آئیڈیالوگس اس کو لے گئے. اس ملک میں سب سے پہلا آئیڈیالوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، اور آپ نے دیکھا وہ کہاں لے گئے. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ناراض کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے رائٹ ونگ، ساری رائٹ ونگ پارٹیز اور امریکہ کو ناراض کر دیا. تو امریکہ نے پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سازش کر کے چھٹی کرا دی ان کی، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اگر کسی حکمران کو اب تک مانتی رہی ہے تو وہ امریکہ، اور اس کی وجہ بڑی سمپل تھی، کوئی پیار محبت نہیں تھی. پہلے دن سے اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال تھا کہ امریکہ کے بغیر مال و دولت نہیں آ سکتی ملک میں، اور ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اپنی ڈیفنس کے لیے، اس لیے امریکہ کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے. کیونکہ ہندوستان نے
روس کے ساتھ بنائی ہوئی تھی تو ہم ہندوستان کے ساتھ امریکہ کے ساتھ بنا لیتے ہیں. تو پھر ظاہر ہے پھر امریکہ کی بات بھی تو ماننی پڑتی ہے نا. اور بھٹو صاحب نے کافی ناراض کر دیا تھا امریکہ کو بہت سے ایشوز کے اوپر، اس کے اوپر پھر کوئی پروگرام ہو سکتا ہے. تو اس لیے تو یہ آپ کا یہ کہنا کہ ایڈیالوگس کہاں ہیں. اب حال ہی میں پہلے محترمہ بننے کی کوشش کی تو ان کا حال آپ نے دیکھ ہی لیا. آخر میں وہ بالکل پریکٹیکل پولیٹیشین بن گئی تھی. پریکٹیکل پولیٹیشین سے مراد ہے جو اسٹیبلشمنٹ کہتی تھی وہ کرتی تھی. جہاں وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے کرو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہاں وہ چلتا تھا. جہاں وہ کہتے تھے نو وہاں نو، جہاں وہ کہتے تھے یس وہاں یس. اور پھر بھی اس کے باوجود جب کارکردگی ٹھیک نہیں تھی تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ خیال ہوتا ہے چلو یار کڈو دوسرے میں لایا. تو وہی ہوا محترمہ کے ساتھ بھی. پہلی دفعہ انہوں نے بات نہیں مانی، نکالی گئی. دوسری دفعہ انہوں نے بات تو مان لی مگر پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اندر کے آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور کارکردگی بھی ٹھیک نہیں تھی. میاں صاحب کھٹکھٹا رہے تھے دروازے تو واپس آ گئے. اور اب اگر کوئی ایڈیالوگ اگر رہ گیا پاکستان میں یا بن گیا ہے تو وہ ہے نواز شریف صاحب. اب یہ کیا مجبوری تھی نواز شریف صاحب کی، وہ ایک زمانے میں اتنے پرو اسٹیبلشمنٹ تھے اور اب جا کے وہ جسے کہتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے انہوں نے دیکھ لیا، وہ 3 دفعہ نکالے گئے. 93 میں نکالے گئے، پھر 99 میں نکالے گئے اور اب جا کے پھر نکالے گئے. انہیں اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ اگر کچھ بھی کرنا ہے، اگر کسی ایک شخص کی جو کہ عوام کے ووٹ کے ساتھ پاور میں آتا ہے تو ظاہر ہے نا سب میں یہ بات ہوتی ہے نا کہ جو بھی ہوا پہلے ٹھیک ہے، میں پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پہ آیا تھا مگر اب تو میں عوام کے کندھوں پہ آیا ہوں، اب تو میں عوامی بندہ بن گیا ہوں، اب تو میرا کوئی حق ہے کہ میں فیصلے کروں، یہ کروں وہ کروں. اور اس کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ نو تو پھر کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ کریں گے نہیں میں کرتا ہوں. چلو پھر ٹھیک ہے، چلو جی نجم سیٹھی میاں کے خلاف شروع ہو جاؤ، چلو جی فلانا شروع ہو جاؤ، یہ لو فائل میاں کے خلاف، یہ 20 سال پرانی فائل ہے، یہ 30 سال پرانی ہے، یہ ابھی کی، کوئی بات نہیں سچ ہے جھوٹا لگائیں شروع کریں. تو دیکھیے کو تو میاں صاحب کہاں جائیں. اور اگر پھر جج حضرات تیار ہو جاتے کہ ہاں بڑا اس میں تو بڑی گڑبڑ ہے تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ جج حضرات کے بعد تو کوئی راستہ نہیں رہا نا آپ کے پاس. یہ سچویشن ہے. تو آئیڈیالوگس جو بنے تھے وہ فارغ ہو گئے، اب جا کے ایک بنا ہے وہ بھی فارغ ہو گیا ہے. تو آپ پوچھتے ہیں آئیڈیالوگس گئے کہاں؟ آئیڈیالوگس نے اپنے آپس میں لڑائیاں کی، ایک دوسرے کو نیچے گرایا ہے سہارا لے کے اسٹیبلشمنٹ کا. تو آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ اور جب آپ اس قسم کی آئیڈیالوجی لیتے ہیں تو پھر تیار ہو جائیں کہ اگر آپ صاف شفاف نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ پڑا ہوا ہے تو پھر یہی ہوگا. اور نہ بھی ہو تو بن جاتا ہے. تو اب بندوق کے ساتھ کون لڑ سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. آپ کو پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں، جج حضرات آپ کو نکالتے نہیں، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کا خاندان، آپ کی کاروبار سب کچھ تباہ ہو جاتا ہے. کس لیے؟ اور آپ کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا بیکاز سب اس قسم کی آئیڈیالوجی نہیں رکھتے. اب نون لیگ لے لیں، اس کے اندر کتنی آئیڈیالوجی، بہت کم. ابھی نواز شریف صاحب نے جا کے کچھ بنانے کی کوشش کی ہے اور عوام کے اندر بھی کچھ شہرت آئی ہے، مگر بیشتر لوگ جو نون لیگ کے جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں وہ تو بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں نا. ان کی تو ساری ابتدائی تعلیم، ابتدائی اپ برنگنگ، سارا کچھ جو ہے ان کا تو بڑا پرو اسٹیبلشمنٹ رہا ہے نا، لوکل لیول پہ بھی اور اوپر بھی. اب سوچئے وہاں تو ایک ایس ایچ او کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک تھانے کے اوپر لڑائیاں ہوتی ہیں کہ میرا بندہ لگایا جائے یہ نہ کیا جائے. اتنا تو خوف ہے پاور کا سویلینس کو. تو اس کے بعد پھر آپ پوچھتے ہیں آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ آئیڈیالوجی ایک آئیڈیالوجیکل پارٹی ہوتی ہے، آئیڈیالوجیکل کارڈرز ہوتے ہیں، آئیڈیالوجیکل لیڈر ہوتا ہے، اور پھر سوچ سمجھ کے وہ چلتا ہے کہ اگر آئیڈیالوجی لانی ہے ان اے نان آئیڈیالوجیکل سچویشن یا ان این اینٹی آئیڈیالوجیکل سچویشن یا ان اے کاؤنٹر آئیڈیالوجیکل سچویشن. اب ہماری آئیڈیالوجی ہے پاکستان کی نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ، اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ از نمبر 1 آل پاورفل. اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو دوسری آئیڈیالوجی ہونی چاہیے، ہمیں نیشنل سیکیورٹی کی بات نہیں کرنی چاہیے، سوشل سیکیورٹی کی بات کرنی چاہیے، عوام کی بات کرنی چاہیے. جو پیسے ہم امریکہ کو دیتے ہیں یا ادھر ادھر دیتے ہیں یا دفاع کے اوپر لگاتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں امن کر لینا چاہیے، ہتھیار چھوڑ دینے چاہیے، یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو پھر آپ خود ہی سوچئے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون نہیں کھڑا ہوگا. بات یہ ہے کہ اب 70 سال کے بعد پاکستانیوں کے ذہنوں کے اندر یہ ایک بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر کسی پہ اعتماد کرنا ہے تو پاکستان کی افواج پہ اعتماد کرنا ہے.
اگر کسی سے خوف کرنا ہے تو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے خوف کرنا ہے، اور اگر کسی کا ساتھ دینا ہے تو کریٹیکل انالیسس میں اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینا ہے۔ تو اب تو عوام بھی اس کے لیے تیار ہو گئی ہے۔ تو آپ میرے سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آئیڈیالوجی کہاں گئی؟ آئیڈیالوجی کو چکا لگ گیا باجی۔